पढ़ने दा तू मान करे ते नाखी मैं पढ़ेगा ओ जब्बारे कहार कहा में मता रोड सट्टे दुदे कड़े सोनी सूरत ते आशिक होना सोनी सूरत ते आशिक होना कादिए चंगियाई आशिक बन तू उस सोने दा जिसिए शकीली बनाई इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। आज जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ, इस जगह की क्या तारीफ की जाए, क्या कहा जाए, मैं आपको बता नहीं सकता। ये आशिकाने रसूल की ये जगह और इनका नाम गाजी इल्मुद्दीन शहीद के नाम से मशहूर है। इनकी हिस्ट्री सारी दुनिया जानती है, लेकिन मैं आपको आज इसके जो कुछ बहुत गहरी बातें हैं वो लाजमी शेयर करूँगा आगे वीडियो में। और आगे अंदर चलते हैं और आगे अंदर चल के आपको इसके अंदर का व्यू दिखाते हैं और बताते हैं कि इस दरबार पे, मैं दरबार तो नहीं कहूँगा, मैं तो आशिकाने रसूल की जगह कहूँगा कि ये वो जगह है। अंदर चलते हैं और आपको अंदर चल के दिखाते हैं। नाजरीन, गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने राजपाल को कब, क्यों और कैसे कत्ल किया था। राजपाल लईन ने आका नामदार फ़ख्र मौजूदात इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में क्या गुस्ताखी की थी। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कत्ल से इनकार करने को क्यों कहा था और आपको कब्र में किस अजीम हस्ती ने उतारा था, यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा। और आज हम आपको अजीम आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गाजी मिल्लत इस्लामिया गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी की ईमान अफरोज दास्तान सुनाएंगे। नाजरीन, तारीख गवाह है कि जब भी किसी नाकिबत अंदेश ने नामूस रिसालत पर ताना जनी की है, आशिकान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जानों के नजराने पेश करके सरबुलंदी मिल्लत में अपना हिस्सा डाला है। तारीख में ऐसे चंद ही किरदार मौजूद हैं जिनके गैर फितरी और गैर इरादी अफ़ाल ने तारीख़ इंसानी पर अपने अनमिट नकूश छोड़े हैं और गाजी मिल्लत इस्लामिया गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह का तारीख़ी किरदार भी इन्हीं में से एक है। नाजरीन, 1929 में लाहौर की आबादी 5 लाख के लगभग थी। उस वक्त गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह का नमाज जनाजा अदा करने वालों की तादाद तकरीबन 6 लाख से जायद रिकॉर्ड की गई और नमाज जनाजा 5.5 मील पर फैला हुआ था। नाजरीन, इल्मुद्दीन 4 दिसंबर 1908 को लाहौर पंजाब पाकिस्तान के कूचा चाबक सोरा में ताले मंद नामी बड़ई यानी तरखान के घर पैदा हुए। इल्मुद्दीन ने इब्तिदाई तालीम अपने मोहल्ले के एक मदरसे से हासिल की और तालीम से फरागत के बाद आपने अपने आबाई पेशा को इख्तियार किया। आपके 2 भाई थे, जिनमें से एक सरकारी मुलाजमत करते थे और दूसरे मियाँ मोहम्मद अमीन साहिब थे। मियाँ मोहम्मद अमीन साहिब भी तालेमंद साहिब के साथ बड़ई का काम करते थे। इस खानदान की शराफत और कारीगरी की धूम दूर दूर तक थी। आपका घराना मुतवस्सत घरानों में शुमार किया जाता था। कारीगरी में मलका हासिल कर चुकने के बाद अपने बनू बाजार कोहाट में अपना फर्नीचर का काम शुरू किया। नाजरीन, ये वाकया साल 1928 का है।
راجپال نامی لاہور کے ایک ناشر نے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ایک گستاخانہ کتاب رنگیلا رسول شائع کی۔ معاذ اللہ، اس دل آزار عمل نے اہل ایمان کے جذبات کو مجروح کیا اور مسلمانوں میں سخت غصہ اور غم پیدا ہو گیا۔ جب مسلمان رہنماؤں نے اس کتاب کو ضبط کرنے اور ناشر کے خلاف کارروائی عمل میں لانے کا مطالبہ کیا تو انگریز حکومت کے مجسٹریٹ نے راجپال کو صرف 6 ماہ قید کی سزا سنائی۔ اس کے علاوہ کتاب کو ضبط کرنے کے مطالبے کو رد کر دیا گیا اور ظلم یہ ہوا کہ راجپال نے ہائی کورٹ میں اپیل دائر کی، جہاں جسٹس دلیپ سنگھ مسیح نے اس کو رہا کر دیا اور مسلمانوں کا غم و غصہ آسمان کو چھونے لگا اور گلی گلی احتجاج شروع ہو گیا۔ بجائے راجپال کو سزا دینے کے 2 سپاہی اور 1 حوالدار اس کی حفاظت پر مامور کر دیے گئے اور ساتھ ہی ساتھ روایتی مسلم دشمنی کا مظاہرہ کرتے ہوئے انگریز حکومت نے دفعہ 144 نافذ کر کے مسلمان رہنماؤں کو گرفتار کرنا شروع کر دیا۔ بلا شبہ حکومت وقت ملعون راجپال کو بچانے کی پالیسی پر عمل پیرا تھی۔ ناظرین، 24 ستمبر 1928 کو لاہور کے ایک شخص خدا بخش نے اس شاتم رسول ملعون راجپال کو اس کی دکان پر نشانہ بنایا، تاہم اس نے بھاگ کر اپنی جان بچائی۔ خدا بخش گرفتار ہو گیا اور اسے 7 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ افغانستان کا ایک شخص عبدالعزیز، ایک مرد مجاہد، کفن باندھ کر گھر سے نکلا۔ اس نے لاہور آ کر اس شاتم رسول راجپال ملعون کی دکان کا رخ کیا، مگر یہ بدبخت دکان میں موجود ہی نہ تھا اور سوامی ستیانند راجپال کا ایک دوست اس کی جگہ موجود تھا۔ غلط فہمی میں عبدالعزیز نے سوامی ستیانند کو ہی راجپال سمجھ کر قتل کر دیا۔ عبدالعزیز کو انگریز حکومت نے گرفتار کیا اور 14 سال کی سزا سنائی۔ ناظرین، مختلف روایات اور علماء کے اقوال سے پتہ چلتا ہے کہ علم الدین ایک روز دلی دروازے پر لوگوں کا ہجوم دیکھ کر رک گئے۔ وہاں راجپال کے خلاف تقریریں ہو رہی تھی۔ جس بات نے علم الدین کو سب سے زیادہ آگ بگولا کیا وہ راجپال کی نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی ہی تھی۔ آج کے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مانند علم الدین بھی اس بات کو برداشت نہیں کر سکا کہ کوئی اس کی محبوب ترین ہستی کی شان میں گستاخی کرے۔ اس دور میں دلی دروازہ لاہور سیاسی سرگرمیوں کا گڑھ تھا اور تمام تحریکوں کا گڑھ بھی۔ یہاں سے جو بات بھی کی جاتی وہ ملک کے طول و عرض میں بآسانی پہنچتی تھی۔ یہاں پر ہونے والی گفتگو اپنے آپ میں ایک سند کی حیثیت رکھتی تھی، مگر علم الدین اس وقت کا روشن خیال شخصیت کا مالک انسان تھا۔ اس نے جو سنا اس پر یقین نہیں کیا بلکہ اپنے والد محترم سے تائید حاصل کی۔ اپنے دوست جس کا نام شیدہ تھا اس کے اور ایک دوست کی مدد سے راجپال کا حلیہ، ہاسپٹل روڈ واقع کتابوں کی دکان کا پتہ اور دیگر معلومات اکٹھی کی گئیں۔ یہاں یہ روایت بھی نقل کی جاتی ہے کہ بعد از یقین ایک رات اس کا دل بہت بے قرار تھا، جہاں پھر ایک رات انہیں خواب میں ایک بزرگ ملے۔ انہوں نے کہا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے اور تم ابھی تک سو رہے ہو، اٹھو جلدی کرو۔ علم الدین ہڑبڑا کر اٹھے اور سیدھے شیدے کے گھر پہنچے۔ پتہ چلا کہ شیدے کو بھی ویسا ہی خواب نظر آیا تھا۔ دونوں ہی کو بزرگ نے راجپال کو قتل کرنے کو کہا۔ دونوں میں یہ بحث چلتی رہی کہ کون یہ کام کرے، کیونکہ دونوں ہی یہ کام کرنا چاہتے تھے۔ پھر قرآن اندازی کے ذریعے دونوں نے فیصلہ کیا۔ 3 مرتبہ غازی ملت اسلامیہ غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ کے نام کی پرچی نکلی تو شیدے کو ہار ماننی پڑی۔ علم الدین ہی شاتم رسول کا فیصلہ کرنے پر مامور ہوئے۔ ناظرین، 6 اپریل 1929 کو 1 بجے دوپہر غازی علم الدین نے کھوکھے والے کی نشاندہی پر راجپال کو اس کی دکان واقع ہسپتال روڈ انارکلی نزد مزار قطب الدین ایبک لاہور میں داخل ہوتے ہوئے پہچانا اور جیسے ہی راجپال اپنی نشست پر بیٹھا آپ نے راجپال کو للکارا، چھری نکالی اور راجپال کے جگر میں پیوست کر دی۔ عاشق کے ایک ہی وار نے راجپال ملعون کا کام تمام کر دیا اور عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غازی ملت اسلامیہ غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ نے ملعون راجپال کو واصل جہنم کر دیا۔ تھانہ انارکلی پولیس کو دکان کے ایک ملازم نے اطلاع دی اور غازی علم الدین نے قتل کا اعتراف کرتے ہوئے گرفتاری پیش کی۔
یہاں یہ امر بھی قابل غور ہے کہ اگر آپ چاہتے تو فرار ہو سکتے تھے، مگر آپ نے فرار ہونے کی کوشش بھی نہیں کی۔ مقدمہ لوئس نامی ایڈیشنل ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کی عدالت میں پیش ہوا، جس نے غازی علم الدین پر فرد جرم عائد کر کے صفائی کا موقع دیے بغیر مقدمہ سیشن کورٹ میں منتقل کر دیا۔ ناظرین، 22 مئی 1929 کو غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ کو سیشن کورٹ کے نیب نامی انگریز جج نے سزائے موت کا حکم سنایا۔ غازی علم الدین کی جانب سے سلیم بار ایٹ لا پیش ہوئے اور آپ کے حق میں دلائل دیے، مگر تمام دلائل بے سود ثابت ہوئے۔ ہائی کورٹ میں اپیل کے لیے اس وقت کے سب سے بڑے اور مشہور وکیل محمد علی جناح کی خدمات حاصل کی گئیں۔ آپ بمبئی سے لاہور تشریف لائے اور آپ کی معاونت بیرسٹر فرخ حسین نے کی۔ ناظرین، یہاں یہ روایت بھی مشہور ہے کہ حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ نے غازی علم الدین کو کہا کہ آپ اس قتل کا انکار کر دو کہ آپ نے قتل نہیں کیا، آپ کی سزا ختم کروانا میری ذمہ داری ہے، جس کے جواب میں غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ نے کہا، تمام زندگی میں ایک ہی تو کام کیا ہے اور آپ اس سے بھی مکرنے کا مشورہ دے رہے ہیں۔ 7 جولائی 1929 کو ہائی کورٹ نے غازی علم الدین کو سزائے موت کا حکم سنا دیا۔ 15 جولائی 1929 کو ہائی کورٹ کے لارجر بینچ نے بھی سیشن کورٹ کی سزا کو بحال رکھا اور غازی علم الدین کی اپیل خارج کر دی۔ اپیل خارج ہونے کی اطلاع جب غازی علم الدین کو دی گئی تو آپ نے فرمایا، شکر الحمدللہ، میں یہی چاہتا تھا کہ بزدلوں کی طرح قیدی بن کر جیل میں سڑنے کی بجائے تختہ دار پر چڑھ کر ناموس رسالت پر اپنی جان فدا کرنا میرے لیے ہزار ابدی سکون و راحت ہے۔ 31 اکتوبر سال 1929 بروز جمعرات کو میاں والی جیل میں آپ کو شہید کر دیا گیا۔ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ 4 نومبر 1929 کو جسد خاکی کی حوالگی کا مطالبہ لے کر مسلمان ذمہ داران کے ایک وفد نے گورنر پنجاب سے ملاقات کی، جن میں علامہ محمد اقبال، مولانا عبدالعزیز، مولانا ظفر علی خان، سر محمد شفیع، خلیفہ شجاع، میاں امیر الدین، سر فضل حسین، مولانا غلام محی الدین قصوری اور دیگر صاحبان شامل تھے، اور یقین دلایا کہ تدفین پرامن ہونے کی ذمہ داری ہے۔ 13 نومبر 1929 کو مجسٹریٹ مرزا مہدی حسن اور سید مراتب علی شاہ کی سربراہی میں ایک وفد میاں والی روانہ ہوا اور 14 نومبر 1929 کو جسد خاکی وصول کیا۔ 15 نومبر 1929 کو محکمہ ریلوے نے غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ کا جسد خاکی لاہور چھاونی میں علامہ محمد اقبال اور سر محمد شفیع کے حوالے کیا۔ اس وقت غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ کا نماز جنازہ ادا کرنے والوں کی تعداد تقریباً 6 لاکھ سے زائد ریکارڈ کی گئی اور نماز جنازہ 5.5 میل پر پھیلا ہوا تھا۔ آپ کی نماز جنازہ خطیب مسجد وزیر خان قاری شمس الدین نے پڑھائی۔ سید محمد دیدار علی شاہ محدث لاہوری اور علامہ محمد اقبال نے غازی ملت اسلام غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا۔ اس موقع پر ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ ترکھانوں کا لڑکا ہم سب پڑھے لکھوں سے بازی لے گیا۔ ناظرین، آپ کی آخری آرام گاہ میانی صاحب قبرستان بہاول پور روڈ لاہور میں ایک نمایاں مقام پر موجود ہے۔ جی تو دوستو، آج ہم جہاں موجود تھے آپ کو دکھایا یہ غازی علم دین شہید رحمت اللہ ہے، ان کا مزار شریف تھا، اور جہاں جہاں آپ کو عاشقان رسول ہمیں ملیں گے ہم ان کو لازمی دکھائیں گے، اور ان کے درباروں پہ ان ہستیوں کی جگہوں پہ ہم جائیں گے۔ تو باقی آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی، لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور بیل آئیکن پہ لازمی کلک کیجیے گا۔ انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ولاگ میں ایک نئے عاشق رسول کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ اسلحہ نال